एक ब्रेक डाउन सा हमें नज़र आ रहा है इंटरनेशनल सिस्टम में, और यूनिलैटरलिज्म बढ़ गया बहुत। उनका ये ख्याल था कि जिस तरह अब अरब कोई इज़राइल के साथ जंग नहीं करना चाहता, और हकीकत में दुनिया का इस वक्त कोई भी और भी मुल्क नहीं जंग करना चाहता, ईरान भी नहीं जंग करना चाहता था, क्योंकि राफा ऑपरेशन की ये तैयारी कर रहे हैं। और राफा में इस वक्त सारे गाजन्स जो हैं वो वहाँ जमा हुए हैं। नेतन्याहू है नमूज़ और घोड़े की मानत है, और वो रुकना नहीं चाह रहा। वो कहता है, उसका ये ख्याल है, हालांकि उसकी अपनी मकबूलियत गिर रही है। इसराइल एक रीजनल पावर बना हुआ था जिसके साथ कोई भी नहीं लड़ पा रहा था। इसराइल इर्रिस्पॉन्सिबल एक्ट कर रहा था। इन्होंने एज रिस्पॉन्सिबल एक्ट करके सारी दुनिया को बता दिया कि इंडिया ले रहा है ऑयल ईरान से, रशिया से भी ले रहा है, तो उनके ऊपर तो कोई सैंक्शन नहीं लग रही है, तो हम पे क्यों सैंक्शन लगती है। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। स्नोबर इंस्टीट्यूट की एक शो हम आपके सामने लेके आए हैं जो कि अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा हाई प्रोफाइल ईरानी डेलीगेशन भी, जिसको ईरानी प्रेसिडेंट हेड कर रहे हैं, वो भी आया हुआ है। तो हम बात करना चाहेंगे कि अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जा रहा है, और इससे क्या दुनिया ने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया है, पाकिस्तान पे इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और पड़ा है, और ये जो ईरानी लीडरशिप पाकिस्तान आई है, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस सिलसिले में स्नोबर इंस्टीट्यूट में हमने रिक्वेस्ट की, हमारे अपने चेयरमैन हैं एजाज चौर साहब, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं आप पाकिस्तान के, और हमने रिक्वेस्ट की एयर मार्शल अशफाक राई साहब से, आप एडवाइजर रह चुके हैं एयर चीफ को। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले आपसे बात शुरू करते हुए, सर ये जो अरब ईरान इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है, हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली? अभी तो ये पोजीशन हमारे सामने आ रही है कि कई लोगों ने कहा जी कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है शायद वो अंडरस्टैंड नहीं कर रही कि अरब वर्ल्ड जो है वो कितनी ज़्यादा करीब है इजराइल के, क्योंकि अरब वर्ल्ड में से बहुत सारी जो लीडरशिप है वो इस सारे इश्यूज़ पे, गज़ा पे उस तरह नहीं बोल रही। और पर्टिकुलरली अभी ये जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई जिसमें इजराइल ने कहा जाता है कि इंसाइट किया ईरान को उनके कॉन्सुलेट पे हमला करके, एंड देन ईरान ने फिर रिस्पॉन्ड किया, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एट द सेम टाइम ये लग रहा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो ग्लोबल सिस्टम जिसे आप कहते हैं वो कोई ऑपरेशनल नहीं है, कोई किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता, कोई किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता। सो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? जी, वहीं से शुरू करता हूँ। जो आपने इंटरनेशनल सिस्टम की बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से खुसूसन इस सदी के आगाज़ से एक ब्रेक डाउन सा हमें नज़र आ रहा है इंटरनेशनल सिस्टम में, और यूनिलैटरलिज्म बढ़ गया बहुत। और कौमें, अब जो बड़ी कौमें हैं वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रही इस बात का कि बाकी जो कौमें हैं या इंटरस्टेट प्रिंसिपल्स बने थे, यूएन चार्टर का था, या रिस्पेक्ट करनी है सॉवरेनिटी की, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, इंटरफेयर नहीं करना, इंटरवीनिंग, वो सारे प्रिंसिपल्स जो हैं पामाल किए जा रहे हैं। अब ऐसे में इज़राइल, जिसकी मुकम्मल तौर पर अमेरिका पुष्ट पनाही करता है, और बल्कि बिलअमूम सारा मगरिब करता है उसकी, वो इतनी शय पा गया कि उसने कहा कि हम यूनिलैटरली ये फ़लस्तीन के या कम से कम गाज़ा के जितने रहायशी हैं इनको तो हम ख़त्म भी कर सकते हैं, इनके ऊपर हम इतना जुल्म करें कि या तो ये इजिप्ट की तरफ निकल जाएं, या जो वेस्ट बैंक वाले हैं वो जॉर्डन की तरफ निकल जाएं, तो हम एक ग्रेटर इज़राइल बना सकें। मेरे ख्याल में ये उस किस्म का कोई मंसूबा था जो उनके जहन में था। इसीलिए बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में रायामा बड़ी तेज़ी से इज़राइल की सख्तियाँ और उसकी जो एट्रॉसिटीज़ थी उसके ख़िलाफ़ होती जा रही थी, लेकिन इज़राइल जो है ना डटा रहा। फिर उसका ख्याल आया कि अब ये तवज्जो इतनी ज़्यादा हो गई है गज़ा के ऊपर कि इवन मगरिब में भी लोगों ने रैलीज़ निकाली हैं, एहतजाज किए हैं बड़े मैस स्केल के ऊपर कि इस पे तवज्जो हटाई जाए। और चुनांचे उन्होंने फिर इज़राइल ने, आपने देखा कि उन्होंने उसके ऊपर एक बाकायदा उनकी सफारत खाने पे हमला करके प्रवोक किया, इश्तियाल दिलाया। उनका ये ख्याल था कि जिस तरह अब अरब कोई इज़राइल के साथ जंग नहीं करना चाहता, और हकीकत में दुनिया का इस वक्त कोई भी और भी मुल्क नहीं जंग करना चाहता, ईरान भी नहीं जंग करना चाहता था, लेकिन शायद ईरान जो है वो अब नहीं कर सकेगा, और हम
جو حزب اللہ کو اور دوسری ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں پرو ایران ان کی سپورٹ کرنا بند کر دے گا اور توجہ ساری دنیا کی اس طرف ہو جائے گی. یہ بھی ان کا خیال ہو سکتا ہے کہ امریکہ جنگ میں شاید ملوث ہو جائے. جب ایران ریئیکٹ کرے گا تو امریکہ بھی بیچ میں آ جائے گا. تو غزہ پہ جو ان کا ظلم ہے اس سے توجہ ہٹ کے اس طرف آ جائے گی اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کا زیادہ مقصد تھا. بہرحال ایران نے جس طریقے سے یہ پینیٹریٹ کیا ہے ان کے ڈیفنس سسٹم کو اور ٹارگٹ تک بہرحال پہنچا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ان کے میزائلز جو ہیں وہ گرا دیے گئے, لیکن بہرحال وہ اپنے پینیٹریٹ کر گئے ٹارگٹ تک. تو اسرائیل کی جو انونسبل ملٹری مشین جس کو وہ کہتے تھے کہ جی یہ ہماری ناقابل تسخیر ہے, وہ تو نہیں ہو سکی. تو یہ لیکن چونکہ میں نے آپ سے عرض کی کہ دنیا کا اس وقت کوئی بھی ملک مشرق وسطیٰ میں ماں سوائے اسرائیل کے جنگ نہیں چاہتا. امریکہ نے واضح کر دیا تھا اسرائیل کو کہ بھائی ہم نے جنگ نہیں کرنی. ایران نے کہا کہ ہم ریئیکشن کریں گے لیکن ہم اس کا دائرہ کار آگے نہیں بڑھانا چاہتے. عرب ممالک جو ہے وہ سچی بات ہے کہ اس گیم میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے, کیونکہ انہوں نے ٹھیک ہے وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے لیکن جو کر سکتے تھے وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. تو اس وجہ سے الٹیمیٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ توجہ ساری اٹ ول شفٹ بیک ٹو غزہ اینڈ اسپیشلی رافا, کیونکہ رافا آپریشن کی یہ تیاری کر رہے ہیں اور رافا میں اس وقت سارے غازنز جو ہیں وہ وہاں جمع ہوئے ہیں, کیونکہ اپنے تو ان کے ناردن غزہ میں تو سارے گھر توڑ دیے ہیں, بلڈنگز توڑ دیے ہیں, ہاسپٹل, ماسک, نتھنگ, کچھ نہیں بچا, وہ سارے ادھر آ گئے. اب اس کے اندر اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی اس قسم کا کوئی آپریشن کیا جس میں یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوں گے, یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. اس کو روکنے کے لیے سفارتی کارروائیاں تیز کرنے کی ضرورت ہے. اور کسی حد تک امریکہ میں بھی چونکہ ادھر بھی الیکشن ایئر ہے, وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایسا دبا پڑ جائے ہمارے اوپر, تو وہ بھی اب اسرائیل کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یہ رفع آپریشن نہ کریں. لیکن اسرائیل اس وقت ایک منہ زور گھوڑے کی مانند ہے, جو نیتن یاہو ہے منہ زور گھوڑے کی مانند ہے اور وہ رکنا نہیں چاہ رہا. وہ کہتا ہے اس کا یہ خیال ہے, حالانکہ اس کی اپنی مقبولیت گر رہی ہے, اس کے اپنے ملک میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو دنیا کو ایک بڑے یعنی بڑی جنگ کے دہانے پہ لا کھڑا کیا اسرائیل کی غیر ذمہ دار پالیسیز نے. تو میں یہاں پہ رکنا چاہوں گا. بالکل ٹھیک. ماسٹر صاحب آپ نے پوری زندگی ایئر فورس میں سرو کیا ہے. سر یہ جو ریسنٹلی ایران نے جو حملہ کیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں اس طرح کا حملہ ہوا. ایک تو ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ ایران سے جو ہے وہ میزائلز کا اڑنا, ڈرونز کا اڑنا اور کئی ممالک کو کراس کرنا, ایک تو اس میں ذرا انٹرنیشنل اسپیکٹرم سے ہمیں بتائیں کیا ایران نے جو انٹرنیشنل لا کی اس میں کوئی وائلیشن ہے, اور دوسرا اس میں یہ بتائیے گا کہ اسرائیل تک پہنچنا اینڈ دین کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا تقریباً $1 بلین سے زیادہ جو ہے وہ خرچہ ہوا ہے, کیونکہ ان کا جو ایئر ڈیفینس میں جب سے بہت سارے ممالک, امریکہ بھی تھا, برطانیہ بھی تھا, جارڈن کی ایئر فورس بھی تھی, تو اس کو جو روکا گیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں گے, اور ان کا جو حملہ کرنا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں فرام دا ایئر فورس لینس پوائنٹ آف ویو سے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں تقریباً پچھلی 5 دہائیوں سے اسرائیل ایک ریجنل پاور بنا ہوا تھا اور اس کی ملٹری جو ہے نا آلموسٹ انوینسیبل تھی, جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں لڑ پا رہا تھا. آپ اس کے ریجن میں دیکھیں جتنے بھی ممالک ہیں, اسرائیل جب چاہتا تھا کسی کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے, عراق کی ریئیکٹر پہ کر دیا, کبھی سیریا میں کر دیا, جارڈن میں, لیبنان میں, جہاں پہ بھی چاہتا تھا آپریشنز کر لیتا تھا اور اس پہ کوئی جواب دہی نہیں ہوتی تھی, نہ کوئی اس طرف سے ریئیکشن آتا تھا. اور جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے کہا تھا کہ ٹوٹل سپورٹ ان کو ویسٹ کی ہے, امریکن 100% سپورٹ اویلیبل ہے ان کو. اسی اس میں بالکل وہ تھوڑا سا میرے خیال میں غزہ سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتے تھے, کیونکہ ایران دیکھیں ساری دنیا میں ویسٹ میں تو ایک وہ ایول کی طرح ہی دیکھا جاتا ہے جس طرح سے اس کو پروجیکٹ کیا ہوا ہے امریکہ نے اور ویسٹ نے. تو کہ ایران کے ساتھ اگر کانفلکٹ ہوگا تو وہ تھوڑی سی توجہ اس طرف ہٹ جائے گی. اسی لیے انہوں نے ادھر کونسلیٹ پہ یونیلیٹرلی اسرائیل نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی وہ ایک اس کو کوئی جو ہے نا پروٹیکشن نہیں ہے, ڈپلومیٹک پروٹیکشن نہیں ہے اویلیبل, یہ ایسے ہو نہیں سکتا. لیکن انہوں نے اٹیک کیا, ان کا ایک جنرل مارا, دوسرے لوگ کئی آفیسرز مارے گئے. تو ایران کے بہت سارے لوگ پہلے مارے گئے, ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ مارے گئے, ان کے ملٹری کے لوگ مارے گئے, قاسم سلیمانی تھے پہلے. تو میرے خیال میں یہ ایک ایران کے لیے بھی ایک ٹپنگ پوائنٹ آ گیا تھا. جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے ایران نے پلان کیا,
میرے حساب سے یہ بہت ہی اچھے طریقے سے پلانڈ آپریشن تھا, ویری سینسبلی دونوں طرح سے, ڈپلومیٹکلی بھی اگر آپ دیکھیں اور ملیٹریلی بھی دیکھیں, دونوں طرح سے بہت اچھا پلان کیا ہوتا. ڈپلومیٹکلی تو اس طرح کہ انہوں نے پہلے وارننگ دے دی کہ جی ہم جواب دیں گے, پھر انہوں نے 72 آورس پہلے کنفرم کر دیا, وہ یعنی دے ایکٹیڈ ایز رسپانسبل. اور یعنی کہ اسرائیل ارسپانسبل ایکٹ کر رہا تھا, انہوں نے ایز رسپانسبل ایکٹ کر کے ساری دنیا کو بتا دیا, کہ اپنے نیبرس کو بھی, امریکہ کو بھی, سب کو کنوے کر دیا کہ جی ہم اب اٹیک کریں گے. اس پہ دوسرا انہوں نے ٹارگیٹ سلیکشن بڑے اچھے طریقے سے کی, کہ انہوں نے کوئی سویلین ٹارگیٹ نہیں لیا تھا, کوئی ایسی چیز نہیں لی تھی کہ جس سے ایسکلیٹ ہو سکے. سو وہ رسپانس بھی دینا چاہتے تھے اور ایسکلیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. سو ایسکلیشن کنٹرول ایکچولی ایگزیکٹلی انہوں نے یہ فالو کیا ہے جس طرح سے پاکستان ایئر فورس نے 2019 فیبرری میں کیا تھا, کہ ملٹری انسٹالیشنز کے قریب اٹیک کیا تھا, پہلے ان کو لاک کر کے دکھا کے, اور اس کے بعد سائٹ شفٹ کر کے اٹیک کیا تھا, کہ جی ہم نقصان نہیں کرنا چاہتے, ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اٹیک کر سکتے ہیں اور ان انسٹالیشنز کو بھی ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. سو دس از ون. دوسرا پلاننگ میں دیکھیں ملٹی ڈائریکشنل اٹیک تھا, یعنی کہ ڈفرینٹ جگہوں سے یہ ڈرونس ایئربورن ہوئے تھے, تو وہ بڑا کوآرڈینیٹڈ تھا. انہوں نے سلو اسپیڈ ڈرونس ان کے سستے ڈرون ہیں, تو انہوں نے پہلے 5-6 گھنٹے پہلے وہ لانچ کیے, وہ اناؤنس بھی کر دیا کہ ہم نے اٹیک لانچ کر دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز یوز کیے. سو زیادہ ایفرٹ جو اسرائیل کے الائیز ہیں جیسے UK ہے, جارڈن ہے, یا ایون امریکہ اور اسرائیل اٹ سیلف, ان سب نے آپ دیکھیں تو صرف یہ کیا کہ ان ڈرونز کو ڈسٹرائے کرنے میں, وہ ڈرونز بہت سستے تھے اور ان کے جو میزائلس تھے وہ بہت مہنگے تھے. سو دیٹ از ون فیکٹر. اس کے بعد کروز میزائلس, وہ نیتھم ایئر بیس جو ہے وہاں پہ جو ان کے کروز میزائلس پہنچ گئے, میڈیم رینج بیلسٹک میزائلس پہنچ گئے, جسٹ ٹو شو کہ جی دس از ویئر وی کین ہٹ یو آلسو ویئر ایور وی وانٹ, کہ جہاں ہم چاہتے ہیں ہم اٹیک کر سکتے ہیں, اور اگر ہم نے نہیں کیا ہے از اے ڈفرینٹ تھنگ. تو اسرائیل کی انونسبلٹی ختم ہو گئی ہے. دوسرا جو اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے, اس کا بلسٹک میزائل ڈیفینس کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ امریکن ہے, تو ایکچولی امریکن انونسبلٹی بھی ختم ہو گئی ہے. اب امریکہ یورپ کو کیسے بتائے گا کہ میں رشین میزائل سے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہوں, تائیوان کو کیسے بتائے گا کہ میں چائنا سے پروٹیکٹ کر سکتا ہوں, ساؤتھ کوریا کو کیسے بتائے گا, اور جاپان کو کہ میں آپ کو نارتھ کوریا سے پروٹیکٹ کر سکتا ہوں, جب کہ یہ پینیٹریٹ ہو گیا ہے. تو دس از سم تھنگ ویری سیریس بوتھ فار دی امیریکنس اینڈ دی اسرائیلیز, کہ ان کا جو بڑا ٹاؤٹڈ قسم کا ایئر ڈیفینس سسٹم تھا, ملٹی لیئرڈ اسرائیلی اینڈ امریکن کمبائنڈ, وہ جو ہے نا بیٹ ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی, اور دوسری کہ جی اسرائیل کو کوئی رسپونڈ نہیں کرے گا, وہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو جو اسرائیلی ڈیٹرنس تھی وہ ناؤ دیٹ ڈیٹرنس لائز ود ایران. اگر ملیٹریلی دیکھیں, پولیٹیکلی ظاہری بات ہے اسٹیٹمنٹس آر آلویز ڈفرینٹ, لیکن ملیٹریلی دیکھیں تو ڈیٹرنس از ناؤ ود ایران, کہ وی کین رسپونڈ. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں تو یہ ایک بالکل نیو نارم سیٹ ہو گیا ہے, جہاں پہ ریجنل ایکچولی پاور از ناؤ ملیٹریلی وی شوڈ بی سیئنگ ایران ایز اے ریجنل پاور انسٹیڈ آف اسرائیل. ڈیٹرنس کیپیبلٹی ادھر شفٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے رادر دین اسرائیل. اینڈ ایران از سیلف سفیشینٹ, اسرائیل تو از سو ڈپینڈنٹ. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی وہ کل پھر امریکہ سے ایڈ لے رہے ہیں نا فار بائنگ دی ویپنز آلسو اینڈ ریپلینشمنٹ آف دی ویپنز ایٹسیٹرا. تو وہ تو ڈپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر, پیسے کے لیے بھی اور ویپنس کے لیے بھی. ایران تو خود بنا رہا ہے, تو اور ایران ہیز مچ مور دین وٹ اسرائیل ہیز. دوسرا ایران کے پاس اتنی ڈیپتھ اویلیبل ہے, اس اتنی ڈیپتھ میں اسرائیل کہاں کہاں اٹیک کر سکتا ہے. اچھا, اور اسرائیل خود بہت چھوٹا سا, اگر ایران فار ایگزامپل کسی ایک سٹی کو بھی, تل اویو کو فار ایگزامپل ڈیسائڈ کر لیتا ہے ان ریٹیلیشن کہ ہم نے صرف اس کو اٹیک کرنا ہے, تو اسرائیل نے ڈیفینڈ تو اپنی پوری ٹیریٹری کرنی ہے, تو اس کے ایسٹس سارے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے.
سو ایکچولی اگر اف دے ایران فوکسز آن ون سٹی تو وہ اس کی تو تباہی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ اتنا ایئر ڈیفنس سسٹم ہو گئی نہیں کہ اتنے سارے میزائلس کو تباہ کیا جا سکے. آپ نے دوسرا پوچھا تھا کہ جی ایئر اسپیس وائلیشن کی. اب ایران اور اسرائیل کے درمیان میں بہت سارے، جارڈن آتا ہے، سعودی عربیہ آتا ہے، سیریا ہے، تو ایئر اسپیس تو آپ کسی کا وائلیٹ نہیں کر سکتے. جارڈن نے تو پلی بھی یہی لیا ہے کہ جی ہم سے پرمیشن نہیں لی تھی ہمارا ایئر اسپیس یوز کرنے کے لیے، اس لیے ہم نے شوٹ ڈاؤن کیے ہیں ان کے سسٹمس. تو دیٹس اے وائلیشن. ایئر کرافٹ میں تھوڑا سا زیادہ وہ سیریس ہو جاتا ہے کہ جی ایئر کرافٹ اگر ہو جائے تو پائلٹ بھی کیپچر ہو جاتا ہے. تو اسرائیل کے پاس بھی وہ آپشن نہیں ہے کہ وہاں سے وہ اٹیک کرے سعودی عربیہ کے اوپر سے گزر کے، کیونکہ اگر سعودی عربیہ کے اوپر سے فار ایگزامپل گزر کے اٹیک کرتا ہے تو دین سعودی عربیہ گیٹس ان ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ود ایران. ان کے پاس صرف ایک ہی چوائس ہے، کمنگ وایا عراق، جہاں پہ یوسیف کنٹرول کرتی ہے سارا کچھ. ادروائز ایران کے پاس تو کوئی جہاز ہے ہی نہیں جس سے وہ اتنی دور جا کے اٹیک کر سکے، اور اسرائیل بھی بغیر ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کے نہیں کر سکتا. تو ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ وہ صرف عراق میں ہی کر سکتا ہے اور کہیں کر نہیں سکتا. تو اگر عراق میں اسرائیلی فائٹرز چلے جائیں تو دین دیٹ آلسو گیٹس انڈینجرڈ. بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. سر مسلم ورلڈ کے اندر ایک اوپینین رہتی ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ پرٹیکولرلی ابراہیم اکارڈ کے بعد کہ جی چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ جارڈن جو ہے اٹ از کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ آن اسرائیل ان ٹرمز آف پانی کے حوالے سے، انرجی کے حوالے سے. ایجپٹ از فلی ڈپینڈنٹ آن اسرائیل. پھر یو اے ای کو دیکھ لیں، ابھی 2020 سے لے کے ابھی تک وہ $3 بلین کا اسلحہ صرف اسرائیل سے لے چکا ہے، یو اے ای لے چکا ہے. یہ جو متھ ہے مسلم ورلڈ کے اندر کہ کہا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اسرائیل کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں، یہ جو پبلک لیول پہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اس پہ جو ہے وہ مسئلے ہیں یا لوگ نہیں چاہتے اسرائیل سے کام کرنا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایران اسرائیل ہو یا عرب یا مسلم ورلڈ اسرائیل ہو، یہ جو تعلقات تب ٹھیک ہو سکتے ہیں جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہوں گے، کیونکہ اب عرب ورلڈ قریب ہونا چاہ رہی ہے. ایک تو یہ پوائنٹ اس میں دیکھ لیجیے. دوسرا یہ ہے کہ کیوں مسلم ورلڈ جو ہے وہ کھل کے بات نہیں کر رہی اسرائیل کے ساتھ جو نارملائزیشن چل رہی ہے اس حوالے سے. یہ تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ غزہ کے حملے کے بعد سے تو اب کوئی نام نہیں لے رہا عرب اسرائیلی نارملائزیشن کا، لیکن چند سال پہلے تو ایک بڑا شور و غوغا تھا اس کے اوپر، اسپیشلی جب ابراہم اکارڈ ہوا اور یو اے ای، بحرین اور موراکو نے نارملائز کی ریلیشنز ود اسرائیل. اور خبر یہ بہت اس وقت گرم تھی کہ سعودی عرب بھی شاید اب ریکگنائز کر لے گا، اور ایک بہت میجر ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے سعودی عربیہ میں، یو اے ای میں، جو اکنامک بھی ہے اور سوسائٹل یا سوشل بھی ہے. تو ایسے میں وہ پریگمیٹک ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ادھر سے انڈیا کے ساتھ، ادھر سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانا چاہیے. تو آپ نے دیکھا وہ منصوبے لائک انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور بن گیا، آئی میک، یا انڈیا اسرائیل یو اے ای اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس I2U2 بن گیا. تو ایک پورا مومنٹم بن رہا تھا کہ انڈیا کی اکانومی، مڈل ایسٹ کی اکانومی اور یورپ کی اکانومی کو جوڑ دیا جائے. 7 اکتوبر کو جب حماس نے ریئیکٹ کیا جو ان پہ ظلم ہو رہے تھے ان کا اسرائیل کے خلاف، تو تب سے یہ معاملہ اب رک گیا ہے. کس حد تک رکا ہے یہ نہیں کہہ سکتے. ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ معاملہ سیٹل ہو جائے تو دوبارہ شروع کرنا چاہیں وہ، لیکن فار ناؤ اٹ از سرٹنلی ہالٹڈ. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب عربس کے پاس بھی زیادہ چوائس رہی نہیں ہے. دیکھنا، لیٹس ٹیک دی فرنٹ لائن اسٹیٹس. ایک طرف ایجپٹ ہے جس کی سرحد ملتی ہے غزہ سے، اور پریشر ہے اسرائیل کی ایجپٹ کے اوپر کہ آپ اپنی سرحد کھولیں تاکہ ہیومینیٹیرین ایکسیس بھی ہو سکے اور یہ آ کے ریفیوجیز ادھر بیٹھے. اب ایجپٹ یہ کرنے کو تیار نہیں. وہ ہیومینیٹیرین ایکسیس تو بھیجنا چاہتا ہے، لیکن اس کا یہ خیال ہے
کہ اگر میں نے ایک بار ان کو آنے دیا تو یہ تو پرماننٹ ہمارے طرف آ جائیں گے، اور دوسری طرف فلسطین ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور اسرائیل گریٹر اسرائیل بنا لے گا. تو اس لیے ایجپٹ تو یہ کر رہا ہے کہ نہیں آنے دے رہا، نہیں کھولنے دے رہا. جارڈن کو دیکھ لیں، جارڈن میں تو وہ باقاعدہ انہوں نے اس دفعہ بھی ایران کا ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل کا ہی ساتھ دیا، ایک قسم کا فلسطینیوں کا بھی ساتھ نہیں دیا. اور بڑی پرانی تاریخ ہے جو جارڈن میں آپ کو پتہ ہے 45% آبادی تقریباً فلسطینیوں کی ہے. تو جارڈن تو ویسٹ کی ہی سنتا ہے، اس نے بالکل اس معاملے میں کنفیوژن اپنی ختم کر دی. سیریا کے اندر اب اتنی قوت نہیں ہے، حکومت کے پاس اتنی قوت نہیں ہے، اور ادھر سے لیبنان میں بھی، لیکن ملیشیاز ایکٹیو ہیں وہاں پہ، عراق میں بھی ایکٹیو ہیں اور ادھر سے یمن میں بھی ایکٹیو ہیں. تو ایران کی جو انڈائریکٹ پاور بھی بہت ہے جو ان کو اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ چیک کر سکتی ہے. تو آپ کا جو سوال میں ان دی پروسیس کوئی تھوڑا سا اس سے میری توجہ ہٹی، تو کیا تھا آپ کا اینڈ پہ سوال کیا تھا؟ کہ یہ جو ریکگنیشن کی بات چل رہی ہے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ اب تھوڑا سا وہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پبلک سپورٹ نہیں، پبلک نہیں کر رہی جی. پبلک تو یہ جتنا ظلم ہوا ہے اس کے بعد تو بالکل نہیں کر رہے. گورنمنٹ بھی نہیں اب کر رہی، ابھی تو کوئی گورنمنٹ کر ہی نہیں سکتی ہے. اسرائیل نے اپنی طرف سے تو ایک کوشش کی تھی کہ شاید یہ معاملہ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، لیکن اپنے لیے میرے خیال میں گڑھا کھود لیا، کیونکہ ایون ویسٹ میں بھی پبلک ان کے حق میں نہیں ہے. وہ کہتی ہے زیادتی کر رہے ہیں اور حکومتیں چلیں، حکومتوں کا رویہ اور ہے. اسی طرح عرب دنیا میں بھی، اور پاکستان تو خیر ہمیشہ سے ہی فلسطینیوں کا ساتھ دیتا رہا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ریسیپروکیٹ نہیں بھی کرتے ہمارے ایشوز کے لیے تب بھی ساتھ دیتا رہا پاکستان. لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنے اصولوں پر قائم ہے اور اس نے کی ہے. لیکن پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ نہیں ہے، پاکستان تو نہیں جا کے لڑ سکتا نا وہاں پہ، وہاں تو فرنٹ لائن سٹیٹس نے وہ معاملہ طے کرنا ہے. تو پیپل ٹو پیپل آپ کی یہ آبزرویشن صحیح ہے کہ پیپل ٹو پیپل جو ہے وہ ابھی بھی ایٹ دی پاپولر لیول لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اسرائیل جو ہے یہ زیادتی کر رہا ہے بہت زیادہ، لیکن ان کی حکومتیں جو ہیں وہ ابھی بھی پریگمیٹک ہوئی ہوئی ہیں. سر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کر لوں، یہ جو ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے اسرائیل کو، اس پہ جو جنرل پبلک ہے مسلم دنیا کی اور پاکستان کی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی ایران نے عالم اسلام کی لیڈرشپ لے لی ہے، جی بھائی یہی چیز چاہیے تھی، جو کہ میں اس سے نہیں اتفاق کرتا، لیکن ایٹ لیسٹ ایک ہی دنیا کا ملک ہے جس نے ایٹ لیسٹ ایران پہ اسرائیل پہ حملہ کیا ہے. یہ جو امپریشن ہے، جیسے کہ مارٹل صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو ایران نے اپنی ڈیٹرنس کو ریسٹور بھی کیا ہے اور ایران کی کوئی انڈیپینڈنٹ بھی ہے، تو اس پہ یہ جو ایک پولیٹیکلی ڈومیننس اینڈ دین ملٹریلی بھی اپنی پاور دکھائی ہے پبلک لیول پہ، تو یہ ہے جی کہ ایران جو ہے وہ ہی کل کو شاید جب یہ اسلام کی اور ویسٹ کی جو ایک جنرل پبلک میں ہے، حالانکہ ایسا ہونا تو نہیں ہے، یہ جو پرٹیکولر تھاٹ ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایران کے پاس اب جی لیڈرشپ آ گئی ہے اور ایران ڈومینیٹ کر رہا ہے مڈل ایسٹ کو تھرو ملیشیاز اینڈ آل دیٹ، سو اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ یہ جو میں نہیں سمجھتا کہ مسلم ورلڈ مکمل طور پر یونائٹڈ ہے، اور اگر کوئی ڈس یونائٹڈ گروپ ہے تو اس کا کیا لیڈر ہوگا کوئی. اس وجہ سے آج ایران کی چل رہی ہے، کل کو سعودی عربیہ بھی کلیم کرتا رہا، ہم بھی اپنے آپ کو اسلام کا قلعہ کہتے رہے ہیں، خیر سے ترکی بھی اپنے آپ کو اسلام کا بہت بڑا وہ یعنی پاور سمجھتا ہے. تو مسلم ورلڈ کی ایز سچ جو ہے ابھی تک ہم نے یونٹی دکھائی نہیں ہے اس طرح، ورنہ اسرائیل کی ضرورت تو نہیں تھی. مجھے آپ بتائیں کہ OIC کا کوئی ایسا ریزولوشن جس میں انہوں نے ایکشن کی بات کی ہو کہ جی ان کا ہم آئل بند کر دیں گے یا ہم ان کے پروڈکٹس کا بائک آؤٹ، اس سے زیادہ تو آئرلینڈ نے کر دیا، کیوں اسرائیلی پروڈکٹس کا بائک آؤٹ آئرلینڈ، برازیل نے کر دیا، برازیل اور ملکوں نے کر دیا، ساؤتھ افریقہ نے ان کو انٹرنیشنل ICJ میں لے گئے، نکارا کو جرمنی کو لے گیا ICJ میں. دنیا کے کون سا مسلم ملک کر رہا ہے سوائے ایران کے؟ تو اس حد تک تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایران نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ لینا چاہتا ہے، اس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا تھا. اور اگر وہ نہ کرتے تو ایران کے اپنے عوام پوچھتے کہ جناب آپ کس قسم کی حکومت ہیں. تو اس وجہ سے لیکن ایرانینز کو ہیٹس آف ٹو دیم کہ وہ پرووک بھی نہیں ہوئے، انہوں نے بدلہ بھی لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں کیا کہ جنگ کا دائرہ اتنا زیادہ پھیلا دے کہ مشکل ہو جائے.
تو جذباتی نہیں ہوئے وہ. پر مسلمان دنیا نے اور بالخصوص عرب دنیا نے کوئی ایسا کردار نہیں ادا کیا کہ جس پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اسرائیل کو پریشر پڑا ہے. اسرائیل پہ کوئی پریشر نہیں ڈال سکتے. بالکل سر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جذباتی نہیں ہوئے. ایرانینس نے ایک تو اسٹیٹسمین شپ دکھائی ہے اپنی, اور بڑا پریگمیٹک اپروچ رکھی ہے کہ انہوں نے رسپونڈ کیا ہے نان ایسکلیٹری, ایسکلیشن کنٹرول کرنے کے لیے. اچھا ان کی اپنی بھی کمپلشنز ہیں نا, دیکھیں سینکشنز ہیں ان کے اوپر, سارا کچھ ہے. اب وہ برکس میں فار ایگزامپل اکتوبر میں میٹنگ ہے تو اس میں ایران از سیکنگ دیٹ ممبرشپ, تو وہ اس میں ایز محلے کا گنڈا نہیں جانا چاہے گا کہ ہر ایک کے ساتھ لڑ رہا ہے. تو اس لیے بھی تھوڑا سا پریگمیٹکلی انہوں نے رسپونڈ کیا ہے اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کو. دیکھیے جیسے یہ اٹیک ہوا تھا تو یو این میں ان کے ایمبیسڈر نے اسی وقت اناؤنس کر دیا تھا جی فرام آر سائڈ اٹ از اوور, تو انہوں نے اپنا اینڈ کر دیا تھا. اب اگر اسرائیل کچھ کرتا ہے تو وہ اررسپانسبل بن جاتا ہے. تو میرے خیال میں ایرانینس بڑا سینسبلی پلے کیا ہے انہوں نے سارا. سر یہ بتائیں جو اسرائیل نے رسپونڈ کیا ایران کو اور کہا جائے کہ اصفہان میں ہم نے حملہ کیا ہے, وہ زیادہ تر اس میں کہا جا رہا ہے کہ میڈیا آپٹکس زیادہ تھے لیکن آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہوا. میڈیا نے, ویسٹرن میڈیا نے پورٹری کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی یہ نیوکلیئر سائٹ تھی, یہاں پہ حملہ. اس کو آپ کیوں ایسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پرٹیکولرلی یہ جو پوائنٹ ہے کہ امریکنز کیوں ڈی ایسکلیشن کی بات کر رہے تھے بار بار کہ ہم کسی اوفینسو آپریشن میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم کسی اوفینسو آپریشن میں, بار بار وہ اسرائیل کو کہہ رہے تھے. تو اس کی کیا وجہ؟ اور یہ جو اسرائیل نے ایک کہا جاتا ہے کہ حملہ کیا ہے لیکن اس کے کوئی شواہد ثبوت نہیں مل رہے, اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ سوری, اسرائیلی گورنمنٹ نے تو کلیم نہیں کیا کہ انہوں نے حملہ کیا ہے. سو اٹ از اونلی کوئی ایئر کرافٹ وغیرہ جو ہے نا اتنا دور آنا یا تو ان دوسرے ملکوں کے اوپر سے گزر کے آنا, وہ ایئر اسپیس مانیٹرنگ ہو جاتی ہے. سو دیٹ واز ناٹ دی کیس. اگر یہ کوڈ کاپٹرز یا اس طرح کی کوئی چیز کی ہے تو ایران نے بھی اگر کچھ ہوا بھی ہے تو اس کو بڑا ڈاؤن پلے کیا ہے. تو پرابلی بوتھ سائڈس انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک لڑ نہیں سکتے. اور اسرائیلیز کے لیے کمپلشن یہ ہے کہ امریکہ نے انکار کر دیا ہے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے کسی بھی اوفینسو آپریشن میں. تو وہ بھی نہیں کرنا چاہتے, ایران ویسے ہی نہیں کرنا چاہتا اپنی وجوہات کی وجہ سے کہ وہ اس کو ایکسکلیٹ کر کے اپنے لیے اور پرابلمس نہیں کھڑے کرنا چاہتا. تو اس سچویشن میں میرے خیال میں دونوں نے بڑا سینسبلی پلے کیا ہے. اسرائیلی کیبنٹ بھی جب ملی تھی وار کیبنٹ تو انہوں نے ڈیسیجن نہیں لیا اٹیک کرنے کے لیے, انہوں نے پینڈنگ کر دیا تھا اس کو. تو اب میڈیا میں, سوشل میڈیا میں ہر چیز چل رہی ہے, سو وہ دے کین سے اینی تھنگ. اب جیسے اسرائیلی ایک نیوز پیپر نے دیا تھا کہ جی Su-35 اگلے ہفتے آ جائیں گے رشیا سے. اٹ واز اگین اے فیک نیوز. سر یہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, یہ ابھی ریسنٹلی تھوڑا سا میں ٹیکنیکل جواب چاہتا ہوں اس پہ. یہ جو امریکنز نے کوئی 3 ایک چائنیز کمپنی اور ایک بیلاروس کی کمپنی پہ جو ہے وہ سینکشنز لگائی ہیں بیکاز وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے کچھ ٹیکنیکل اسسٹنس دے رہے تھے, آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کئی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کو کچھ وارن کیا جا رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اینڈ پلس اس کی جو ٹیکنیکل امپلیکیشنز کیا ہیں, کیونکہ پاکستان کے پاس میزائل پروگرام تو آلریڈی ہمارے پاس ہے, تو یہ کیوں کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے؟ دیکھیے میزائل پروگرام ہے ہمارا, لیکن ظاہر بات ہے ہر پروگرام میں ہر کمپوننٹ آپ خود نہیں بناتے. کئی کمپوننٹس آپ نے باہر سے لینے ہوتے ہیں, وہ چاہے ویسٹ سے لیں یا کہیں سے لیں. اور یہ آف اینڈ آن بہت ساری کمپنیوں کو وہ کرتے رہے ہیں, ہمیشہ بین کرتے رہیں یا بلیک لسٹ کرتے رہیں. تو میرے خیال میں ہمارے پروگرام پہ ایز سچ افیکٹ نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی چیز کہیں نہ کہیں سے آلٹرنیٹ اس کا مل جاتا ہے. اگر ان کمپنیوں سے ہم لے رہے تھے, سو وی آر ناٹ شیور کہ ہم لے بھی رہے تھے ان سے کہ نہیں لے رہے تھے. سو دیٹ از ون. امیریکن سائڈ سے یس دس کوڈ بی سارٹ آف اے وارننگ فار بوتھ دی چائنیز ایز ویل ایز فار پاکستان, کیونکہ ایکچولی وہ چائنا کو زیادہ اسکویز کرنا چاہتے ہیں, ان کی ایکسپورٹس بند کرنا چاہتے ہیں, ان کے جو ہے نا وہ کہ باہر چیزیں ان کی کم جائیں. اسی لیے انہوں نے ٹیرفس بھی بڑھا دی ہیں بہت ساری چیزوں پہ ان کے امریکہ میں. تو میرے ذاتی رائے میں اس سے پروگرام ایز سچ کسی چیز میں ڈیلے آ سکتا ہے اگر کوئی بہت سینسیٹیو چیز ہے, ادروائز میرے خیال میں سر ایک سپلیمنٹری سوال اسی کے ساتھ, یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ
ہر وہ ملک جو ایسا میزائل پروگرام یا ملٹری ٹیکنالوجی بنا رہا ہو جو اس کے یا اس کے اتحادیوں پہ کسی قسم کا کوئی حملہ ہو سکتا ہو، اس پہ کچھ نہ کچھ چیک رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پاکستان کے میزائل پروگرام کی جو کہا جاتا ہے کہ 3000 کلومیٹر تک تو ہم ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں پہ امریکہ کے جو الائز ہیں وہاں تک اٹیک ہو سکتا ہے. تو ڈو یو تھنک از اے لاجک؟ 500 کلومیٹر ہو تب بھی اٹیک ہو سکتا ہے. اب تو انڈیا بھی ان کا الائے ہے تو وہ تو اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یس وہ امریکنز ایکچولی دے وڈ وانٹ دیٹ ٹیکنالوجی کنٹرول، اور اسی لیے وہ MTCR اور اس طرح کی رجیمز بنی ہوئی ہیں ساری کہ وہ کسی اور کے پاس ٹیکنالوجی نہیں جانے دیتے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ابھی تک کوئی ڈیسیجن کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیونکہ وہ پہلے ڈیولپ کر کے سارا کچھ امپلیمنٹ کر کے، اینڈ دس از ویئر دے ول پٹ ان دی ریسٹرکشنز فار ادرس. میرا تو خیال ہے یہ جو سینکشنز ہیں نا جو امریکہ نے لگائیں، یہ ایک پولیٹیکل سگنل بھی ہے. اور اس کی ٹائمنگ دیکھیں نا، یہ تو جنوری میں کوئی انہوں نے وہ اس بارے میں خبر آئی تھی کہ وہ جہاز پہ کچھ پاکستانی بھی پائے گئے، اور وہ اس میں آپ کو پتہ ہے ویپنز جا رہے تھے، اور یہ نہیں پتہ کہ وہ ایران کے لیے یا یمن کے لیے جا رہے تھے. تو اس وقت یہ سلسلہ شاید ان کو شک پڑا تھا، لیکن انہوں نے ٹائمنگ کی ہے ایران کے صدر کے وزٹ کے اوپر. تو وہ بھی ایک سگنل ہے ان کو کہ بھئی ہمارا ان کے ساتھ نہیں ہے، آپ ان کے اتنا زیادہ قریب ہونے کی کوشش نہ کریں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جہاں تک ایران کے ساتھ تعلقات کا تعلق ہے، پاکستان نے کبھی اس معاملے میں یا چین کے ساتھ کبھی امریکہ کے دباؤ میں اس طریقے سے نہیں آئے ہیں. پاکستان نے یہ کام جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے وہ سینکشنز ہیں، سینکشنز کا اثر ہوگا، سینکشنز کی وجہ سے کاروبار نہیں بن پا رہا، زیادہ سرمایہ کاری بھی نہیں ہو رہی، لیکن پاکستان کو میرے خیال میں روکا نہیں جا سکتا کہ وہ ایران کے صدر کو ویلکم نہ کرے. یہ نہیں کیا جا سکتا ہے، پاکستان نے ویلکم کیا ہے. سر اس میں بالکل یہ تو آپ نے کچھ اینگل تو بتا دی ہے، اور کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید یہ ایک سگنلنگ ہے پاکستان کو. سر یہ کیوں؟ امریکہ کے تو ہم بڑے اتحادی ہیں، کیوں امریکہ ہمیں یہ سگنلنگ کرنا چاہتا ہے؟ کیوں امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو کہ آلریڈی اپنا میزائل پروگرام بنا چکا ہے، تگڑی فوج ہے، ہم نے 15-18 سال مل کے ان کے ساتھ دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے، ہم تو اتنے اچھے ان کے اتحادی ہیں، بڑا کام کیا ہے، اسٹل یہ کیوں ڈاؤٹ ہے پاکستان کے اوپر، یا کس چیز کا ہم پہ پریشر ہے؟ ان کو پتا ہے کہ چائنیز ہوں یا ایرانینز ہوں، ہم چائنیز پہ تو بہت ڈیپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز میں کیوں امریکہ ہمیں اسٹل پریشرائز کرنا چاہتا ہے؟ ہم چیمہ صاحب بالکل اتحادی نہیں ہیں، ہم اتحادی تھے. اب امریکہ نے تو بالکل طے کر لیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں ہندوستان ان کا پارٹنر ہے، کیونکہ وہ چین کے خلاف گھیرا تنگ کرنے میں انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں ان کا ساتھ دینے کو تیار ہے. ہم تو چین کے قریب رہنا چاہتے ہیں، ہم کہاں سے ان کے اتحادی ہوں گے؟ ٹھیک ہے وہ ہوا تھا یہ واقعہ، ہم نے کمیونسٹ رجیم کے خلاف بھی ان کے ساتھ مل کر کام کیا، ہم نے سوویت یونین کے خلاف جب وہ اقوام جو افغانستان میں آئے تب بھی کیا، اور جب جنرل مشرف کے دور میں ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم پہ بھی کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت جب ان کی نیشنل پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں اور وہ کاؤنٹر ٹیررزم سے ہٹ کر کنٹینمنٹ آف چائنا پہ چلی گئی ہیں، اب ہندوستان ان کا وہ بھی اتحادی نہیں ہے. انڈیا کہتے ہیں کہ ہم اتحادی نہیں ہیں، اور وہ پاکستان بالکل اس لحاظ سے اتحادی نہیں. اس لیے آپ کو بالکل اس بات کا غم نہیں ہونا چاہیے کہ جی دیکھیں یہ اتحادی بھی ہیں اور پھر بھی ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. وہاں رہے ہیں، اب نہیں ہیں. اب جو امریکہ کی پرائرٹی ہے 2017 دسمبر کے بعد سے جو ان کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی بنی، اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ اب کاؤنٹر ٹیررزم ہماری پرائرٹی نہیں ہے، اب چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ مسابقہ ہماری پرائرٹی ہے. اس وجہ سے پاکستان کو اس بات کا بالکل نہیں غم ہونا چاہیے. یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمیشہ ہی ہوا ہے، پاکستان نے جب چین امریکہ کے ساتھ بہت قریب تھے تو 65 کی جنگ آئی تو انہوں نے سینکشن لگا دی ہم پہ. پھر اس کے بعد پاکستان دوبارہ افغان جہاد میں قریب ہوا تو جیسے ہی ختم ہوا تو 1990 میں پریسلر امینڈمنٹ لگا دی. تو اب جنرل مشرف کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم والی وار انہوں نے لڑی، ہو جب ختم ہوا تو بس پھر پاکستان وہیں پہ ہے. اس لیے یہ ریلیشن شپ کی نیچر یہی ہے، ہمیں اس سے گلا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہماری ایسٹرن تھنکنگ میں ہے کہ ایک دفعہ جو دوست بنتا ہے وہ ہمیشہ دوست رہتا ہے. امریکہ تو ایسا نہیں رکھتا، امریکہ تو اپنے مفادات کی خاطر، آج ان کے مفادات ہندوستان سے جڑے ہوئے ہیں. بائی دی وے اس میں بھی تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے.
اس میں تبدیلی اس لیے آ رہی ہے کیونکہ ہندوستان خود اب کہتا ہے کہ ہم تو اپنا اسٹریٹجک اٹانومی رکھیں گے, ہم روس سے آئل بھی خریدیں گے, میزائل بھی خریدیں گے, چین کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں گے. تو امریکہ کو اب احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کو تھوڑا قریب کیا جائے, اس لیے ان کی دیکھا سفیر ویسٹر بلوم بھی بڑے ایکٹیو تھے, انہوں نے وہاں پہ ہمارے جو آرمی چیف گئے تھے ان کو ٹونی بلنکن بھی ملے اور باقاعدہ ان کے ساتھ بات چیت کی گئی, اور وہ اب ایسے سگنلز بھی دے رہے ہیں کہ اب پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا بھی چاہتے ہیں. اور یہ سینکشنز بھی انہوں نے پاکستان پہ نہیں لگائی ہیں, انہوں نے ایک بیلورشیا کی کمپنی اور تین چائنیز کمپنی پہ لگائی ہیں. لیکن ٹارگٹ ہو سکتا ہے سینکشن, مطلب پاکستان کا, میں ایئر مارشل صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو پروگرامز ہیں وہ اب ماشاء اللہ فرم فوٹنگ پہ ہیں. ہم اب اس طریقے سے فوراً اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, امپروومنٹ کے لیے, ماڈرنائزیشن کے لیے آپ کو تھوڑا بہت چاہیے ہوگا, لیکن آئی تھنک وی آر پریٹی آن فرم گراؤنڈس. تو ہمیں بالکل حق پہنچتا ہے, میں اس بات کا پرچار بڑے عرصے سے کر رہا ہوں کہ پاکستان کا یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں, چین کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں, اور جس ملک کے ساتھ ہمارے مفادات, خصوصاً اقتصادی مفادات بنتے ہوں, وہاں ہمارے تعلقات ہونے چاہیے. سر, ایران کے صدر پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں اور کچھ 1-2 مہینے پہلے کچھ پاکستان اور ایران کے معاملات جو تھے وہ بڑے خراب ہوئے تھے. آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور جس طرح ایران کے صدر کو ویلکم کیا جا رہا ہے پاکستان میں, ایسے لگ رہا ہے کبھی کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں, مطلب اس اسکیل پہ ویلکم کیا جا رہا ہے. اور جیسے انڈیا کے ساتھ ہمارے مسئلے رہتے ہیں تو کھچاؤ تناؤ رہتا ہے, لیکن ایران کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا جا رہا ہے. تو یہ جو پاکستان کی ایران کے ساتھ جو سیکیورٹی مسئلے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے, چیلنجز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں, اور ہم اکنامیکلی اور پولیٹیکلی زیادہ جڑے ہوئے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے, ایک تو دیکھیں ظاہر بات پاکستان کے ایران کے ساتھ بہت سارے چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ لگتی ہیں. دوسرا, ہمیں بڑا سیریس کمپٹیٹرز بھی ہیں ہم, اور سپورٹرز بھی ہیں ایک دوسرے کے. کمپٹیٹرز اکنامکلی ہیں, فار ایگزامپل ادھر چابہار کا پورٹ اگر ہے وہ یوز ہوتا ہے, یا گوادر, تو کمپٹیٹرز بھی ہیں. لیکن پاکستان میرے خیال میں پاکستان بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ افغانستان کے ساتھ بھی کوئی ریلیشنز بہت اچھے نہیں ہیں, انڈیا کے ساتھ بہت اچھے نہیں ہیں, تو ایک ایران ہی رہ جاتا ہے نیبر جس کے ساتھ تھے. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب ایران نے اٹیک کیا تو پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا, لیکن اگین آئی وڈ سے کہ اٹ واز ویری سینسیبل آن بوتھ سائڈس کہ وہ اٹیک کر کے اینڈ دی تھنگس فنشڈ, اور ڈپلومیٹکلی پھر اس کے بعد ہینڈل کرنا شروع کر دیا. تو میرے خیال میں گڈ سینس پریویلڈ آن بوتھ دی سائڈس. ایران بھی افورڈ نہیں کر سکتا اور ہم بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایران کے ساتھ ہم یہ کنفرنٹیشن شروع کرتے ہیں. اینڈ میرے خیال میں اگر دونوں سائڈ کی انٹیلیجنس ایجنسیز یا گورنمنٹ ایجنسیز ساری کوآرڈینیٹ کر کے, پرابلم ان کو بھی ہے ٹیررزم کا, ہمیں بھی ہے, تو میرے خیال میں مل جل کے اگر ایڈریس کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. کوآرڈینیشن سے بہتر ہو سکتا ہے, اٹیک کرنے سے آپ یہ ٹیررزم ختم نہیں کر سکتے کبھی بھی. تو سر, یہ جو بھی چابہار کے حوالے سے انڈینز بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اریٹینٹ تو نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایٹ ٹائمز جب چابہار اگر بہت زیادہ آپریشنل ہو رہی ہے تو گوادر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں, تو اس کو کیسے تو دیکھیں, ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے نا, کہ ہمیں گوادر کو ٹھیک کرنا چاہیے. اسپیشلی اگر آپ دیکھیں اس وقت ایران اور اسرائیل والا جو کانفلکٹ کی وجہ سے یا تھوڑی سی ٹینشنز بڑی تھی, تو سینٹرل ایشیا کے لیے روٹ رہ کون سا جاتا ہے؟ ادھر یہ کراچی سے یا گوادر سے. اگر فار ایگزامپل ایران والا پورشن جو ہے اس پہ ٹینشنز ہیں, تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ چابہار کو خراب کریں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چیزیں امپروو کریں. اور اینڈ سملرلی ایران شوڈ ورک آن چابہار. اور میرے خیال میں جتنا ایکسپینڈ کر رہا ہے ٹریڈ ایون ود بوتھ دی پورٹس فلی فنکشنل, تو میرے خیال میں بوتھ ول بینیفٹ. اور کلوز پراکسیمٹی کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں, یا یو آر سارٹ آف اے سپورٹ. تو یہ ایک ہب بن جائے گا, انٹرنیشنلی یہ ہب بن جائے گا, دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ مل کے چلنا چاہیے اور اپنی چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے. میں اس میں ایڈ کروں کہ دیکھیں, ایران کے صدر کو ہم ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, کیوں نہ دیں؟ ایران ہمارا ہمسایہ ہے, اس کا بارڈر ملتا ہے ہمارے ساتھ, بارڈر پہ کچھ ایشوز ہیں جس پہ ہم نے ریزالو کرنے ہیں.
کیونکہ ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اس کا ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہے. BLF ایران کی ٹیریٹری لے کر آتے ہیں ادھر، یہ جیش الادر ہماری ٹیریٹری سے ادھر جاتی آتی ہے. تو یہ اور دونوں ملکوں کے دو دشمن ہیں، وہ ان کو یعنی اسپانسر کرتے ہیں اور چلاتے ہیں. تو ہمیں کوئی سیکیورٹی میکینزم بنانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران ایک بڑا چیپ سورس آف گیس ہے. تو اب ہمارا تو دیکھیں نا، ایران ہم تو بڑے عرصے سے چاہ رہے ہیں کہ یہ گیس ملے. یہ ہمیں تو امریکہ نے روکا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ نے اس پہ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. ورنہ کون روک سکتا ہے ہمیں کہ ہم ان سے گیس نہ لیں؟ دیکھیں بالکل ساتھ بارڈر ملتا ہے اور چیپ گیس ہے، ہمیں چاہیے بھی گیس. تو ہمیں اس کے اوپر بھی کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات چیت کرنی چاہیے کہ بھائی اس کا کیا حل ہم نکالیں. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو بارڈر ہے ہمارا، اس بارڈر پہ بہت سمگلنگ ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کی انڈسٹری بہت ہرٹ ہو رہی ہے. میں نے ابھی کچھ ویڈیوز دیکھی جس میں بہت سارے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں لائن سے لگا کے وہ بارڈر پار کرنے کے لیے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بارڈر مارکیٹس کو ایکسپینڈ کریں ایران کے ساتھ. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ ایران کے پہلے تو پھر بھی ہمارے لیے مشکل تھا جب ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں اب تناؤ تھا. اب تو وہ دونوں آپس میں رپروشما کرنا چاہ رہے ہیں. پھر یہ دونوں ملک ہو چکا ہے. دونوں ملک جو ہیں ایران اور سعودی عربیہ چین کے ساتھ دوستانہ بڑھا رہے ہیں. چین کے ساتھ ہماری دوستانہ ہے. تو اس وجہ سے بڑی یعنی ایک نیچرل قسم کی ہماری انگیجمنٹ ہے چین، سعودی عربیہ اور ایران کے ساتھ. اسی لیے ہم نے سعودی عرب کے بھی فارن منسٹر کو پوری ہم نے عزت دی، پوری پروٹوکول دیا. اسی طرح ایران کے صدر کو بھی دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اسٹریٹجک اٹانومی ہے جس کو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا حق کرنے کا حق ہے. کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا. امریکہ کو سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں. یہ ہماری گیس بہت ہی سخت ضرورت ہے ہماری. سر وہ تو بالکل ضرورت ہے، لیکن سر یہ بتائیں، کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے زیادہ اس لیے قریب ہوئے ہیں کیونکہ افغانستان بھی ایک ہوسٹائل ملک بن چکا ہے ہمارے لیے، مسئلے مسائل ہیں. تو اب ہم پورے تمام خطے کے ممالک کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے. سو ایران سے ہم نے ایک ایز اے جو رسپانسبل ملک سمجھتے ہوئے زیادہ ہمیں ایک ریپلیسمنٹ ہے، کیونکہ آج تک تو ہم یہی سمجھتے رہے ہیں کہ جی افغانستان سے ہم ایکسیس لیں گے، سینٹرل ایشیا جائیں گے. لیکن شاید اب وہ ہمارے جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہ ڈریم پورا ہونے والا نہیں ہے. سو ایران از بیٹر. سو یہ افغانستان کا ہوسٹائل ہونا، انڈیا کا ہوسٹائل ہونا از بیسیکلی ون آف دا ریزنس کہ ہم نے رئیسی صاحب کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا، کیونکہ 2016 کے بعد ابھی آ رہے ہیں. سو 8-9 سال کے بعد ایرانی صدر آئے ہیں، اور جب لاسٹ ٹائم آئے تھے تو تب بھی ہم نے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کلبھوشن یادو والا. تو ہم نے ایک بڑا ہوسٹائل ماحول رکھا ہے ایران کے ساتھ. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب کہ افغانستان میں تمام حقیقتیں واضح ہو گئی ہیں اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ بالکل اسی طرح ٹریڈیشنل افغانز ہیں جس طرح پہلے افغانی حکومتوں نے کیا. انہوں نے نہ ڈیورنٹ لائن کو مانا، نہ انہوں نے ٹیررزم کے اوپر کوئی پاکستان کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھا. تو اس وجہ سے اب واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ایران بلکہ تمام ہمسائے جو ہیں افغانستان کے، ان کے ساتھ مل کر بڑا کلوزلی کوآرڈینیٹ کرے، کیونکہ افغانستان میں بہت مسائل بڑھنے جا رہے ہیں. جس طریقے سے ٹیررسٹ اینٹیز وہاں پہ جڑ پکڑ رہی ہیں، آج تو TTP ہمارا خون بہا رہی ہے، لیکن کل کو اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جو ہمارے باقی ہمسایوں میں. اور افغانستان ایران نے بھی سفر کیا تھا نا، ایران نے ریفیوجیز بھی لیے، ان کے ہاں مسائل بھی ہوئے. تو ایران کے لیے بھی بہت اہم ہے اور پاکستان کے لیے بھی اہم ہے کہ یہ دونوں ملک آپس میں کوآرڈینیٹ کریں آن افغانستان along with the other borders other neighbors of افغانستان. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے عین مفاد میں ہے کہ ہم ایران کے ساتھ باقاعدہ تعاون کر کے افغانستان کے اوپر جو سچویشن ہے اس کے اوپر بھی کلوز کوآرڈینیشن رکھیں. سر یہ اگر ہم ایران سے گیس پائپ لائن آ جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ہمارے؟ جیسے امریکہ ہمیں چائنا سے جو ہے وہ اکوپمنٹ نہیں لینے دے رہا، اس کی وہ ہمارے کو ملیٹریلی بھی امپلیکیشنز ہو رہی ہیں کہ اگر ہم چین کے بھی قریب ہو جائیں گے، ایران سے بھی اپنے انرجی ریزروز لے رہے ہیں، تو اس پہ ہم کوئی ملیٹریلی ایسے تو کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر تو فار ایگزامپل وہ سینکشنز والا کلوز آتا ہے تو یس ملٹری ایڈ could be sanction فار پاکستان. لیکن اب وہ دیکھنے کی بات ہے کہ انڈیا لے رہا ہے آئل ایران سے، رشیا سے بھی لے رہا ہے، تو ان کے اوپر تو کوئی سینکشن نہیں لگ رہی ہے، تو ہم پہ کیوں سینکشن لگتی ہے؟ تو میرے خیال میں امبیسڈر صاحب اس پہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا ڈر کیوں ہے، یا کیا ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونا چاہتے، یا
ہمیں بھی بخال تھوڑی سی امریکہ کو آنکھیں دکھانی چاہیے کہ جی ہم اپنے فائدے کے لیے، اپنے ملک کے فائدے کے لیے جو چیز کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. یا تو یہ یونیورسل ہونا کہ جو بھی ایران کے ساتھ کوئی ٹریڈ کر رہا ہے آپ ان کو سینکشن کریں، جو رشیا کے ساتھ کر رہا ہے ان سے آئل لے رہا ہے ان کو کریں، وہ تو ہو نہیں رہا ہے. تو یہ سارٹ آف یونیلیٹرل ہو رہا ہے کہ صرف پاکستان کے اوپر یہ پریشر ہے. اور اس میں میرے خیال میں بیسر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انڈیا کا بھی کچھ ہاتھ ہے. اب دیکھیں یہ پہلے گیس پائپ لائن پاکستان، ایران اور انڈیا کی تھی، تو انڈیا پلڈ آؤٹ آف دس ان 2003-04. اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو سینکشنز لگی تھی نا جب ایران پہ آئل پہ، تو چائنا اور انڈیا آلریڈی خرید رہے تھے، تو ان کے اوپر گرینڈ فادر کلاز انہوں نے لگا کے کہ جی آپ کی سینکشن سے یہ پہلے سے ہم لے رہے تھے اس لیے ہمیں اجازت دی جائے. تو امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے بتدریج اس کو کم کیا گیا. یہ نہیں کہ انہوں نے بالکل وائلیٹ کی، انہوں نے باقاعدہ ایگریمنٹ کے ساتھ انہوں نے اس کو کیا ہے. دوسرا وہ روس کے ساتھ جو لے رہے ہیں اور آئل بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی بڑی پرانی ریلیشن شپ ہے اور امریکہ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے. صرف یہ فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران اس وقت ایک بڑی طاقت بن گیا ہے. ایران کی جو اکنامک پروگریس ہے، ایران ایک منڈی ہے، بڑی منڈی ہے، اور ایران اس وقت امریکہ کی ضرورت ہے تاکہ وہ چین کے خلاف جو گھیرا بنا رہے ہیں انڈو پیسفک اسٹریٹجی کے ذریعے، اس میں وہ ایک کردار ادا کر سکے. پاکستان کمزور ہو گیا داخلی طور پر، سیاسی طور پر. IMF کی ضرورت ہے، وہاں جانا پڑتا ہے امریکہ کے. اس وجہ سے جو ڈبل سٹینڈرڈ ایئر مارشل کو نظر آ رہا ہے امریکہ کے رویے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن ہے، ہمیں کچھ کریٹیوٹی کرنی چاہیے تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جب یہ ایگریمنٹ کیا، جنہوں نے بھی کیا، اکاؤنٹیبلٹی تو یہی ہوتی ہے جس نے بھی کیا وہ آ کے بتائے کہ جناب آپ نے فورس میجیور کی کلاز ڈالی تھی. کیونکہ جب US سینکشنز لکھتی ہیں تو فورس میجیور کلاز ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اتنی بڑی پینلٹی کیسے مان لی، $2-3 ملین پر ڈے. یہ کس قسم کی آپ نے پینلٹی کلاز مان لی ہے، کس قسم کی نیگوشیشن آپ نے کی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایران کے ساتھ، ایران کو بھی آپ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ کی سینکشنز کی وجہ سے ہے، ہم جس بھی کمپنی کو بلاتے ہیں، پہلے بلائی ہیں کمپنیز، کنسورشیمز بھی بنانے کی کوشش کی، اور ایک چائنیز کمپنی آ بھی گئی تھی لیکن آخر پہ اس لیے ہٹ گئی کہ ایران کے اوپر جو سینکشنز لگی ہیں وہ اس طرح کی سینکشنز ہیں کہ جو کمپنی بھی انڈر سینکشنز ہوگی، جو اس کے ساتھ ڈیل کرے گا اس پہ بھی آٹومیٹکلی لگ جائیں گی. اس لیے کوئی کمپنی نہیں کر رہی کیونکہ سب کے ایران امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے اقتصادی. نہ چینی کمپنی آتی ہے، ہم خود کر نہیں سکتے کیونکہ یہ آپ کا جو پائپ سسٹم ہے، گیس پائپ سسٹم، وہ گزر رہا ہے تقریباً 600 کلومیٹر دور نواب شاہ کے پاس. تو آپ اتنی گیس پائپ لائن بنانے کے لیے آپ کو کئی $1 بلین چاہیے. وہ آپ کے پاس تو ہے نہیں، آپ کو کنسورشیم چاہیے، لیکن کنسورشیم میں باہر کی کمپنیز آتی نہیں ہیں. تو اس لیے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم کم از کم یہ 70 کلومیٹر کی بنا لیں، لیکن اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جب پہلے ایک اسکیم بنی تھی جس پہ عمل نہیں کیا، وہ زیادہ بہتر تھی. میرا خیال شاید خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی کہ آپ یوں کریں کہ آپ LNG کا ٹرمینل بنائیں گوادر پہ، شپ وہاں پہ آ کے ڈاک ہوں، اور وہاں سے آپ پائپ لائن کنسورشیم کا بنا لیں نواب شاہ تک. اس پہ کوئی سینکشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور جب ایران سے سینکشن اٹھ جائیں، جو اس وقت امید تھی کہ اٹھ جائیں گی، UN کی تو اٹھ گئی ہے، US کی نہیں اٹھی، تو یہ 70 کلومیٹر بعد میں بنا لیں. اب ہم نے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم پہلے بنائیں. بھائی ادھر نہ پہلے LNG ٹرمینل آیا ہے نہ کوئی آیا، کیونکہ جو بھی LNG سپلائر ہے وہ کہتا نہیں میں بن قاسم پہ یا کراچی پہ دوں گا، یا نہیں کر سکتا، یا وہ فیسلٹیز نہیں، پائپ لائن ہی نہیں، آگے لے کے کہاں جائیں گے، کہاں سے لے کے جائیں گے اس گیس کو. اس لیے یہ ایک ہمگیر قسم کا ایشو ہے. اس لیے ایران کے صدر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی موجودگی کا ہمیں ان کے ساتھ بڑا کھل کے یہ ساری باتیں کرنی چاہیے، اپنی مجبوریاں بتانی چاہیے. کیونکہ یہ کوئی بات نہیں کہ آئے دن وہ دھمکی لگاتے ہیں کہ ہم اتنے آپ کو ہر جانا آپ پر داخل کر دیں گے. بھائی کس بات کا ہم آپ کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو آج بھی تیار ہیں کرنے کے لیے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا دونوں طرف ہمیں یہ ڈپلومیسی کا اس وقت امتحان ہے کہ ہم امریکہ سے بھی بات کریں، ہم ایران سے بھی بات کریں، اور کوشش کریں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکے. سر باتیں ہو رہی ہیں امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی. چائنا کے انڈیا کے سامنے تو ایک کمپٹیٹر آ گیا چائنا،
تو وہ ایک اب ان کی ایک سمت طے ہوگی کہ ہاں جی ہم نے اس طرف جانا ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کمپیٹیٹر ہے وہ پرانا انڈیا ہی ہے. ہمیں یہ جو ہمارے اندر مسئلہ چل رہا ہے کہ ہمیں اگر کوئی سینکشنز لگ جائیں تو شاید پاکستان ایک قوم بن جائے, ہم ریزیلینٹ ہو جائیں, ہم اپنی ملیٹریلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, جس طرح ایران کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ کبھی کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی کوئی اسٹریٹجک کمیونٹی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم نے یہ جو ہم آل دا ٹائم ڈیپینڈنٹ ہیں, یہ ڈیپینڈنس ہمیں ختم کرنی چاہیے, جیسے ہلکی پھلکی یہ آئی گئی ہیں سینکشنز. بیٹھے ہوئے لوگ بات بھی کرتے ہیں لیکن ایکچولی ہم عمل نہیں کرتے نا اس کے اوپر. اور ہمیں انڈیا کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا ہمیں اپنا مقابلہ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو امپروو کرنا. جیسے میں نے وہ کہا تھا چابہار کا بھی کہ ہمیں اپنا گوادر کو امپروو کرنا چاہیے, اس کو زیادہ اٹریکٹیو بنانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم چابہار کے بارے میں سوچیں کہ وہ چلے یا نہ چلے, انڈیا کتنا اس میں انویسٹ کر رہا ہے. ہمیں گوادر کو امپروو. سملرلی ہمیں اپنے اندر اپنے انٹرنل سسٹمس, اپنی کوہیژن, اپنی انڈسٹریل بیس, یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے اور ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں نیوکلیئر پروگرام از ون ایگزامپل, ریگارڈلیس آف سینکشنس, ریسٹرکشنس ایٹسٹرا ہم نے کر لیا. میزائل پروگرام ہم نے کر لیا. ایئر کرافٹ فار ایگزامپل بنانا چاہتے تھے, بنا لیا, پارٹنرشپ میں کر لیا. لیکن جو چیز ہم کرنا چاہتے تھے کر لیا, لیکن جو جس پہ فوکس ہی نہیں ہے, فار ایگزامپل جیسے بیرسٹر اعزاز نے کہا کہ ہم 70 کلومیٹر پہلے بنانا چاہتے ہیں اور وہ LNG ٹرمینل ہے ہی نہیں, تو آپ جو پرائرٹی میں جو چیز ہے پہلے اس کو کریں نا. تو میرے خیال میں ہماری ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا, اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے. سر بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں, شو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ آخر میں بتائیے گا کہ جتنا انڈیا ملیٹریلی اس کی جو وہ سپیریورٹی آ رہی ہے اس کے اندر, فرانس سے بھی ویپنز لے رہے ہیں, امریکہ کھلے عام دے رہا ہے, ہم کتنی کو ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو ہمیں شاید کچھ نظر نہ آ رہا ہو, لیکن ابھی آج سے 10 سال بعد, 15 سال بعد, 5 سال بعد تو انڈیا بہت زیادہ ایڈوانس ہو جائے گا ایئر فورس میں, نیوی میں, آرمی میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے کو ہم ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, اینڈ پرٹیکولرلی یہ جو ماحول نظر آ رہا ہے کہ جس میں ہماری ہم اگر اکوپمنٹ بھی چائنیز سے لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی سینکشن ہے, ہم ٹرکی کے پاس جاتے ہیں ہیلی کاپٹر لینے تو وہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن چاہیے امریکہ کی, ہم وہ جو ہیلی کاپٹر نہیں لے سکتے. سو کتنا کو زیادہ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے کو ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیے ملیٹریلی ایک دنیا میں بھی آپ دیکھیں اور اپنے ریجن میں بھی دیکھیں, فار ایگزامپل اگر پرابلمس ہوئے ہیں تو موسٹلی ایئر فورسز یوز ہو رہی ہیں. سو دے آر دی فرسٹ لائن آف ڈیفینس اینڈ دی فرسٹ لائن آف افینس آلسو. تو جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس سم آف دی ادر ود انوویٹیو تھنکنگ, کنسسٹنسی ان دیئر پالیسیز ایٹسٹرا ہمیشہ لیڈ میں رہے ہیں انڈیا سے یا انڈین ایئر فورس سے. اکوپمنٹ کی ہمیشہ 1:3 یا 1:4 کا ہی ڈفرینس رہا ہے, نمبر آف فائٹر ایئر کرافٹ, نمبر آف ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ. IF اور PF میں ایسا رہا ہے ہمیشہ. تو یہ پرابلم تو کبھی بھی ختم نہیں ہوا کہ ہماری پیرٹی ہو جاتی. جب ہم نے F-16 لیا تو انہوں نے بھی مراج 2000 لے لیے تھے. اب اگر انہوں نے رافیل لیے ہیں تو ہم نے بھی J-10C لے لیے ہیں, اینڈ دین وی آر لوکنگ فار دی اسٹیلتھ ایئر کرافٹ آلسو. تو میرے خیال میں ایئر فورس سائڈ پہ اتنی ڈسپیرٹی نہیں آئے گی. اور ایئر فورس از ناٹ آل اباؤٹ دی فائٹر ایئر کرافٹ, ڈرونس, الیکٹرانک وارفیئر سسٹمس, کاؤنٹر بیئر سسٹمس, ریڈارس, یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا بیٹر کرتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے 27 فیبروری والے بھی آپریشن میں جب کہ ان کا ٹوٹل کمیونیکیشن سسٹم بلاک کر دیا تھا PF نے, انڈین ایئر فورس کا کمیونیکیشن سسٹم واز بلاکڈ. اسی لیے ابھینندن کوڈ ناٹ ریسیو اے کال آلسو فرام, کہ وہ محل ان کے کنٹرولرس تو کہہ رہے تھے کہ واپس آ جاؤ, بٹ he couldn't hear that call. تو ایئر فورس از ورکنگ آن ملٹیپل فرنٹس. کچچھ انڈیجنس چیزیں, کچھ اپنے ٹرکی سے یا چائنا سے یا جہاں کہیں اور سے بھی مل رہی ہیں. تو وہ کئی چیزیں محل میں بتائی نہیں جا سکتی. کچھ چیزیں ابھی جنوری میں ایئر چیف نے مرید میں اناؤنس بھی کی تھی, ہم یہ چیزیں یا ڈسپلے پہ بھی رکھی ہوئی تھی. تو اس لیے اگلے 10-15 سال میں آئی ڈونٹ سی کہ ہمیں کوئی اتنا بڑا ڈفرینشیل آئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے اٹ از ناٹ
دی میٹر آف نمبرس. اگر آپ ہٹ بیک کر سکتے ہیں اور وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنے دشمن کو جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا, تو پھر وہ آپ پہ کبھی اٹیک نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ کے پاس سامان بہت بھی ہو لیکن آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے انڈیا آلسو ریمینس ولنریبل. تو میرے خیال میں ایئر فورس سائڈ سے وی شوڈ ناٹ بی سو کنسرن. سر آپ سے ایک آخری سوال ہے ایرانی صدر کے حوالے سے. آپ امریکہ میں جو ہے وہ پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے جو پیٹرولیم منسٹر ہیں وہ کچھ ایسی ریکمنڈیشنز یا کہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ ہم امریکہ سے ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں ویور دیا جائے کیونکہ ہمیں سستی گیس اور یہ چیزیں ملیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ امریکہ سے لے سکتے ہیں لوکنگ ایٹ دیئر پاسٹ بیہیویئر اور لوکنگ ایٹ جس طرح وہ پوزیسو رہتے ہیں چیزوں کے بارے میں, ہم کوئی امریکہ سے فیور لے سکیں گے ایران کی گیس پائپ لائن کے حوالے سے یا انرجی کے حوالے سے؟ ذرا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ جیو پالیٹکس اس کی فیور میں نہیں ہے. انلیس کہ امریکہ ہم سے کوئی ایسی چیز ڈیمانڈ کرے جو ہم دینے کی پوزیشن میں ہوں, کوئی کوڈ پرکو, کیونکہ ایران کے اوپر امریکہ کے اندر بائی پارٹیزن کنسنسس ہے ایران کے خلاف امریکہ کے اندر. اس لیے ان کو یہ منانا کہ جناب ہم یہ ہمیں کرنے دیں وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اگر ہمارے میں دانے ہوتے اور تگڑے ہوتے تو پھر تو شاید ہم کر لیتے. ابھی بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں. چلے گیس پائپ لائن نہ بھی آئے تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں, ہم کر سکتے ہیں کام. آف کورس آپ نے کہیں کہا تھا ایک طرف ہم آنکھیں دکھا رہے ہیں, امریکہ نہیں دکھا رہے. امریکہ کو ہم کیوں دکھائیں گے آنکھیں؟ امریکہ کے ساتھ بڑے تعلقات رہے ہیں. لیکن یہ ضرور, اور آپ کو پتہ ہے IMF کے معاملے میں ہماری مدد بھی کر رہا ہے اور بھی ان کا رویہ کچھ اتنا منفی نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ تعلقات کی وہ نوعیت نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی, بٹ پاکستان کو کسی کو بھی آنکھیں نہیں دکھانی چاہیے اور اپنے مفادات کی حفاظت کرنی چاہیے. ہاں جہاں پہ کوئی جنگ پڑ جائے, آپ پہ مسلط ہو جائے, جس طرح انہوں نے بتایا کہ 2019 کی فیبرری میں ہوئی تھی, تو آپ جواب دیں. اس وقت تو آپ کرنے گا نا. اگر آپ اس وقت نہیں کرتے پھر تو آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ تعلقات رکھنے کا پورا حق ہے. تاہم امریکہ کو آن بورڈ کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ہمارے اپنے انٹرسٹ کی خاطر کر رہے ہیں, یا ہم آپ کی کوئی اسٹریٹجک گیم کو ہم نہیں اس کے ساتھ کوئی ٹیمپر کر رہے. اور آپ نے تو خود ایران کے ساتھ جنگ نہیں کی جب اسرائیل کے ساتھ آپ کا واقعہ ہو رہا تھا یہ سارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ابھی بھی آپشنز ہیں. پاکستان کی آپشنز کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. وی ہیو ٹو بی میچیور, وی ہیو ٹو بی پیشنٹ. بڑی ذمہ داری سے سمجھداری سے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور اپنے مفادات کو درمیان میں رکھیں, اس کے ارد گرد پیوٹ کریں اپنی تمام خارجہ پالیسی بھی اور داخلہ پالیسی بھی. اور بالکل سر یہ امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ ہر بھی حکومت کے لیے, ہر ملک کے لیے جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ اپنی عوام ہے. تو اپنی عوام کو سستی انرجی پرووائڈ کرنا, گیس پیٹرول پرووائڈ کرنا, وہ میرا خیال ہے ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے. مجھے ڈاکٹر جے شنکر کی بات کبھی نہیں بھولتی. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے جو لوگوں کی پر کیپٹا انکم ہے وہ $2600 ہے, اور یورپینز جو ہیں ان کی پر کیپٹا انکم 40,000 یا 50,000 یورو ہے. تو ہمیں سستی تیل رشیا سے لینا ہے. سو میرا خیال ہے یہی ہماری بات ہے کہ ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے $1,500-1400 ہے. سو ہمارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اتنا مہنگا تیل لے سکیں. تو ہمیں اس کے لیے امریکنز کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ اعزاز چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ ایئر مارشل شواکر آئین صاحب. یہ آج کی ایک چھوٹی سی ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ عرب ورلڈ کے اندر کیا چینجز آئی ہیں ریسنٹلی, اور پاکستان کے اندر جو ایران کے پریزیڈنٹ آئے ہیں اس حوالے سے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. بہت شکریہ.